बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। ये व्लॉग करते हुए मेरे जज्बात बड़े अजीब से हैं। क्योंकि मैंने वो फ़िल्म देख ली है और वो फ़िल्म आज से 100 साल पहले की फ़िल्म है, जो फ़िल्म आज इस वक्त अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ये फाटा के इलाकों में चल रही है। नाजरीन, ये बात मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि गुज़िश्ता 200 साल से काबिल के हुक्मरान जो फाटा और हमारी एजेंसीज़ के जो लोग हैं उनको कैसे मामू बना रहे हैं। मैं आपको ये सारी फ़िल्म का पस मंज़र बताऊँगा और जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, मैं कोशिश ये करूंगा कि उसकी तस्वीरें भी मेरे हाथ लगी हुई हैं, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। और कोई एक भी पॉइंट पे आप अगर ये कहें कि ये इंफॉर्मेशन सही नहीं है तो कमेंट्स कीजिएगा। मैं आपको ये बात साबित करूंगा कि जो बात मैं आपको कह रहा हूं वो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है। अब आपको पता है कि मुल्ला याकूब कतर में एक मुआहदा करके पाकिस्तान से वापस गए हैं और जाके कह रहे हैं कि ड्यूरेंट लाइन जो है उसकी कोई हैसियत नहीं है। कतर को मजबूर किया गया बॉर्डर का नाम निकालने के हवाले से, और फिर खुद अफ़गानिस्तान से आवाज़ें निकलती हैं। जो डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर हैं नबी उमरी, वो ये कहती हैं कि नो ऑफिशियल बॉर्डर, ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी लाइन है। और एक और मुल्ला नूरी जो हैं वो मिनिस्टर हैं बॉर्डर्स के और ट्राइबल अफेयर्स के। ग्वांतानामो बे में ये दोनों नबी उमरी और ये वहाँ पे 10, 15, 20 साल रह के आए हैं। रशीद दोस्तम ने इनको पकड़ा था, बल्कि के गवर्नर ये जो हैं इससे पहले रह चुके हैं। और जो है ये भी यही कह रहे हैं कि जनाब कोई लाइन नहीं है, सब कुछ जो है ना इमेजनरी है। अब यहाँ पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि ये तो वो अपनी पब्लिक की कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या ड्यूरेंट लाइन वाकई कोई मसला है या हमारे दुश्मन हिंदुस्तान ने इसे हमारे गले की घंटी बना दिया है और जब उसका दिल करता है वो ये घंटी बजाना शुरू कर देता है। हकीकत क्या है? ताकत किसी भी मुल्क के पास है, वो अपना दिफा कर सकता है, दुनिया में उसका लीगल स्टेटस है, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ख्वाब जो हैं वो अपनी आवाम को सदियों से दिखाए जा रहे हैं, सदियों से दिखाए जा रहे हैं। कोई अखंड भारत का ख्वाब दिखा रहा है, कोई ड्यूरेंट लाइन का ख्वाब दिखा रहा है, कोई ग्रेट अमेरिका का ख्वाब दिखा रहा है और कोई साउथ पंजाब में जनूबी पंजाब सूबे का ख्वाब दिखा रहा है। जब आप किसी को ख्वाब दिखाते हैं तो आपको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान हो जाता है। और इसी तरह काबुल ख्वाब दिखा दिखा के हमारे फाटा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले उसका नाम था और उसको वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, शमाली वज़ीरिस्तान, खैबर, ये सारे मैं नाम अभी आपको डिटेल्स के साथ बताऊंगा। जब 100 साल पहले वहाँ पे जंग हुई और जंग के क्या नताइज हुए और किस तरीके से अफ़गानी उनको इस्तेमाल करके भाग गए और फिर बाद में क्या हुआ, दी एंड इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब आप ये देख लें कि ये कहते हैं जी हम ड्यूरेंट लाइन की कानूनी हैसियत को नहीं मानते, और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि यार अफ़गानिस्तान का यौम आज़ादी क्या है? क्या इनको यौम आज़ादी उस दिन मनाना है जब इन्होंने बरतानिया से आज़ादी हासिल की? क्या इन्हें उस दिन को यौम आज़ादी रखना जिस दिन इन्होंने बादशाह से आज़ादी हासिल की? इन्होंने उस दिन यौम आज़ादी को रखना जिस दिन इन्होंने USSR से आज़ादी ली या मुजाहिदीन से ली या फिर अमेरिका से आज़ादी हासिल की? 15 अगस्त 2021 को इनका यौम आज़ादी का दिन क्या है? अगर यही डिसाइड हो जाए तो हम इनके माइंड को, इनके विजन को और ये किस तरह अपनी कौम को बेहतर तरीके से लेके चल सकते हैं, हम सब कुछ मानने के लिए तैयार हैं। लोग बहुत कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, इस मसले में बहुत मोहतात रहें, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, हमें मिलजुल के रहना है। हमें बिल्कुल मिलजुल के रहना है, लेकिन जो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, हर सोसाइटी के अंदर फितना होता है और जो फितना आग लगा रहा है उसको एक्सपोज करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अब मामला शुरू करते हैं कि इस ख्वाब की ताबीर के लिए पिछले 200 साल से किस तरह लोगों को मामू बनाया जा रहा है। अब आपको पता है अहमद शाह दुरानी की एक एम्पायर थी, दुरानी एम्पायर के नाम से मशहूर थी, पंजाब तक उनका कब्जा था। ये कहानियाँ आप सुन चुके होंगे। इसके बाद फिर आपने एक और कहानी भी सुनी होगी कि जब सिखों ने पेशावर पर कब्जा किया 1823 में, रंजीत सिंह ने पेशावर पर कब्जा किया और उसके साथ ही
اس وقت جو ہے افغان جو حکمران تھا اس نے یہ کلیم بھی ختم کر دیا اور وہ بھاگ کے جو ہے وہ کابل اپنے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے چلا گیا۔ ان افغان کے ساتھ یہ مسئلہ رہا ہے، جب کبھی بھی یہ یہاں پہ ریڈ پہ آئے ہیں پنجاب کی طرف، ہندوستان کی طرف، تو پیچھے خود ان کے گھر میں ان کے گھر والے بغاوت کر دیتے ہیں، کسی کا بھائی، کسی کا بھتیجا یا کسی کا رشتہ دار، تو یہ چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ بھاگ جاتے ہیں، تمام کلیمز کو یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارا اس کے اوپر کوئی کلیم نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں آپ جناب، آپ دورانی امپائر کو چھوڑ دیں، اس کے بعد آپ سکھ امپائر کو چھوڑ دیں، اب آ جاتی ہے اگلی امپائر برٹش امپائر۔ برٹش امپائر نے جس طریقے سے بھی بر صغیر پر قبضہ کیا، حملہ کیا، جو کچھ بھی کیا، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن 3 جنگیں انہوں نے افغانوں کے ساتھ لڑی۔ اب آپ یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دوسری جو اینگلو افغان وار لڑی گئی، پہلی کے اندر تو بہت برے طریقے سے تمام برٹش سولجرز کو بچر کر دیا گیا، 16,000 فوجی میں سے صرف ایک ڈاکٹر بچا جس کو صرف پیغام دینے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود برٹش کا کابل کے اندر انفلوئنس رہا، اور وہ انفلوئنس قائم کرتے ہوئے ہم آگے یہ دیکھتے ہیں کہ 1878 سے لے کے 1880 تک سیکنڈ اینگلو افغان وار لڑی گئی، اور اس میں یہ ٹریٹی آف گینڈا میک ہوئی وہاں پہ، اور یہ بات مانی، افغانوں نے بیٹھ کے سائن کیے کہ جناب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ اس ملک کے اوپر ہم حکومت تو کر رہے ہیں، لیکن آپ ہماری خارجہ پالیسی آپ چلائیں گے، آپ اس کا فیصلہ کریں گے، آپ ہمارے ازبکستان والی سائٹ پہ، تاجکستان والی سائٹ پہ ہمارے بارڈر کا تعین جو بھی آپ کریں گے آپ رشیا کے ساتھ کریں گے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برطانیہ جو ہے وہ رشیا کے ساتھ مل کے ادھر والا بارڈر ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور ادھر والا وہ میر عبد الرحمن کے ساتھ ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں چلے جا رہی ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گیم جو ہے ڈل رہی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دستخط بھی ہو جاتے ہیں۔ جو افغانستان کے حکمران ہیں وہ 1869 میں گیندا میک ٹریٹی ہوتی ہے، پھر 1893 میں 4 سال کے اندر اندر 2600 کلومیٹر کی ہماری سرحد کا تعین ہو جاتا ہے، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1901 میں میر عبد الرحمن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر ایک اور آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 1919 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غازی امان اللہ آ جاتے ہیں۔ غازی امان اللہ آتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ تو برٹش اس وقت فرسٹ ورلڈ وار کے اندر بہت برے طریقے سے تھکے ہوئے ہیں، اور اس وقت بھارت کے اندر، ہندوستان کے اندر، آپ کو پتہ ہے پاکستان کی آزادی کی مومنٹ، انڈینز کی مومنٹ یہ بہت گرم ہوئی تھی، وہاں پہ نیشنلسٹ کی مومنٹ، تو وہاں پہ بھی برطانیہ پھنسا ہوا تھا۔ اس نے اقتدار میں آتے ہی پہلے ہفتے اس نے یہ کہا کہ بھائی میں نہیں مانتا، افغانستان کو میں آزاد کرتا ہوں، اور افغانستان کو آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ان تمام علاقوں پر قبضہ کریں گے، وہ تمام کے تمام شہر جو سکھوں نے کبھی ہم سے فتح کیے تھے۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آزادی کا اعلان کر رہا ہے، فاٹا کے اندر وہ فوری طور پہ بغاوت کرواتا ہے، ان کے خاندانی رشتہ داریاں اور تعلقات اور جو کچھ بھی ہے جیسے بھی ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ فاٹا کے لوگ جو ہیں وہ کمپلیکس کا شکار ہیں، اور انہیں کابل کے حکمران اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کی کمزوریوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو آگے ثابت کروں گا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پشاور پر قبضے کا خواب دکھا کے اور سارا ہجوم اکٹھا کیا جاتا ہے اور یلغار بول دی جاتی ہے۔ اب یہ فروری کے اندر معاملہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برطانیہ جب دیکھتا ہے کہ اتنے برے طریقے سے چیلنج کر دیا، اس کے ساتھ ہی جو غازی امان اللہ ہیں وہ رشیا کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں، ان کی بولشوک جو حکومت تھی اس سے فنڈنگ لینا شروع کر دیتے ہیں، ہتھیار، پیسہ، سارا کچھ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس پہ برطانیہ کو غصہ آتا ہے کہ یہ اب ہمارے دشمن کے ساتھ، یہ تو گریٹ امپائرز کی گریٹ گیم ہے، اور اس کے اندر یہ کہ یہ کیا کھیل کھیل رہا ہے اور ہمارے اوپر یہ حملہ کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد مئی کے اندر جو ہے ان کی فوجیں آ جاتی ہیں، اور وہ جب فوجیں آتی ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو کچھ الگ الگ جو مورچے لگے ہوئے تھے ان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ خیبر پاس کے اوپر جو پہلا معاملہ ہوا اس میں یہ ہوا کہ مئی کے اندر برٹش آئے، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ افغانوں نے وہاں پہ کئی جگہوں پہ قبضے کر لیے تھے، لڑائی ہوئی، انہوں نے 17 مئی کو یہ سب کچھ واپس لے لیا اور ریپیل کر دیا افغانوں کو جلال آباد کی طرف۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خرم اور وزیرستان کے اندر بھی بغاوت ہو جاتی ہے افغانستان کے کہنے پہ، اور وہاں پہ میجر ہیملٹن
یہ ان کی ڈائری میں یہ ساری کی ساری انفارمیشن اور پکچرز آئی ہیں جو کہ برطانیہ نے شیئر کی ہیں، اور یہ بڑی اللہ کا شکر ہے کہ میرے ہاتھ لگ گئیں. تو بہرحال وہ وہاں پہ وہ اپنی ڈائری لکھ رہے تھے، اور وہ تھے کمانڈر ساؤتھ وزیرستان کے اس وقت. 300 فائٹرز کے ساتھ وہاں پہ انہوں نے فائٹنگ وڈراول کیا، یعنی گولیاں چلاتے ہوئے آپ الٹے پیر پیچھے ہوتے ہیں اور اپنے لوگوں کو بچاتے ہیں. اور وہاں پہ 8 جو ہیں وہ افسر برطانوی جو ہیں وہ اس کے اندر مارے جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جنرل ڈائر، وہ جلیانوالہ والا جنرل ڈائر جو ہے بریگیڈیئر جنرل، اس کو ایک کمک کے ساتھ بھیجا جاتا ہے وزیرستان میں. ادھر ہم بلوچستان کے اندر دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. بلوچستان کے اندر اسپین بولدک کے اوپر پھر اب وہاں پہ اب آپ حالات دیکھیں ان کے، کہ بلوچستان میں اسپین بولدک کے قلعے کے اندر 500 افغانی، ان میں سے 2 کے پاس مارٹن ہینری رائفل تھی، سنگل فائر والی. اب جب آپ ایکوپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جس کے پاس لیٹسٹ ایکوپمنٹ ہے وہی مسئلے کریٹ کرے گا. جب سے برطانوی اسلحہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں آیا انہوں نے بہت زیادہ ٹربل شروع کر دیا ہے. تو پھر ہوا یہ کہ 500 افغانی مارے گئے اور صرف 18 برٹش جو ہیں وہ وہاں پہ مارے گئے. اور اسپن بولدک جو ہے، یعنی کہ کہاں 18 اور کہاں 500، اور اسپن بولدک کے اوپر برٹش نے اپنا قبضہ کر لیا. لیکن جنگ رکنے کے لیے تیار نہیں تھی. آپ کو پتہ ہے گوریلا جنگ کہاں رکتی ہے، آپ نے غاروں پہ بیٹھ کے چھپ کے حملہ کرنا ہے. تو وہاں پہ پھر برطانیہ نے ایک بومبنگ ریڈ پلان کیا. یہ بات آپ دیکھیں یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آتے کس طرح ہے جناب. افغانستان کے اوپر، کابل کے اوپر، جلال آباد کے اوپر، فاٹا کے اوپر انہوں نے جو خوفناک بومبنگ کی ہے، اور اس کے بعد جب اشرافیہ کو ہٹ کیا ہے تو فوری طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کنگ امان اللہ جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر آ جاتے ہیں. سیز فائر وہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. اب یہاں سے کام بڑا ہی انٹرسٹنگ شروع ہوتا ہے، اور وہ انٹرسٹنگ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ یہاں پہ پھر آتی ہے ٹریٹی، اور وہ ٹریٹی آف راول پنڈی کے نام سے 1919 میں 1920-1919. اب وہاں پہ برطانیہ کے لیے بھی جس طرح آج پاکستان کے لیے ڈیورنڈ لائن جو ہے وہ ایک ٹینشن بنایا ہوا ہے، برطانیہ کے لیے بھی اس کے پورے اقتدار کے اندر ڈیورنڈ لائن جو ہے وہ ایک ٹینشن کے طور پہ چلتا رہا. اور یہ لانگ جو ہے کونٹینٹیس ایشو تھا اس وقت برطانیہ کے لیے. انہوں نے جناب کہا ہمیں آزادی چاہیے مکمل طور پہ. برطانیہ نے کہا آپ آزاد ہیں، ہمیں اپنی فورن پالیسی خود چلانی ہے. برطانیہ نے کہا چلائیں آپ آزاد ہیں. لیکن برطانیہ نے کہا کہ یہ جو لائن کھینچی ہوئی ہے اس سے 1 انچ بھی نہ ادھر ہوگا نہ ادھر ہوگا. تو جناب انہوں نے کہا یس سر ایسے ہی ہوگا، ہم جا رہے ہیں واپس کابل، آپ جانے اور آپ کا علاقہ جانے. اور جاتے جاتے یہ گارنٹی بھی دے گئے کہ جو افغانستان اور NWFP کے درمیان بارڈر ہے اس کو ری افرم کر گئے، اور جو فاٹا والی سائیڈ پہ افغان اب دوبارہ انگلی نہیں کریں گے. برٹش کو جاتے جاتے یہ یقین دہانی بھی کروا گئے. اب جب یہ سارے کا سارا کھیل ہوتا ہے تو اب بچارے فاٹا والے، وزیرستان والے، ادھر ادھر والے، خرم ایجنسی والے، اسپین بولدک والے، چمن والے، وہ سارے کے سارے وہ تو بچارے رہ گئے. وہ تو کہتے ہیں یار اب ہم کیا کریں. تو اب ہوتا کیا ہے کہ وزیر اور محسود قبائل جو ہے وہ برٹش کانوائز اور برٹش پوسٹ کے اوپر حملہ کرتے ہیں. اور اس وقت کے مطابق اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ انہیں غصہ تھا کہ جنگ سے پہلے تو فالز ریومر، جسے گورے نے کہا ہے کہ یہ فالز ریومرز تھے، یعنی کہ خود افغانی بھی اس کے معاملے میں کبھی سیریس نہیں ہوئے. انہوں نے نعرہ لگایا کہ افغانستان جو یہ وزیرستان ہے اس کو افغانستان کے حوالے کر دیا جائے گا، اور انگریز جو ہے وہ معاہدہ کرنے جا رہا ہے افغانیوں کے ساتھ، اور اب یہ ادھر چلا جائے گا. اب آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ جتنے بھی فاٹا کے اندر ہمارے قبائلی ہیں ماشاءاللہ لڑنے میں شیر ہیں، اور اس سرزمین کے اوپر موسٹ ایکسپیرینسڈ اور ویل ٹرینڈ جو ہے وہ برٹش انڈینز جو ہے وہ اکٹھے کیے گئے، جو کہ پنجابی سکھ اور اس طریقے سے تھے اور لائل تھے اس وقت برطانوی راج کے ساتھ. ان سے لڑائی کروائی گئی وہاں کے ٹرائبز مین کے ساتھ، لیکن انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ 1920 میں برطانیہ نے پھر محسود قبائل کے دیہاتوں پہ، وزیر قبائل کے دیہاتوں پہ، ولیجز کے اوپر ایسی بمباری کی کہ پھر یہ مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے. اور پھر ہوا یہ
کہ اس سے یہ سبق سیکھا برطانوی راج نے کہ ہمیں یہاں پہ ایک پرماننٹ گیریزن بنانے کی ضرورت ہے، اور پھر 1920 سے لے کے 1947 تک جب تک پاکستان کے حوالے یہ سب کچھ نہیں کیا گیا، وہاں پہ برطانوی راج کا گیریزن رہا، وہاں پہ 10,000 بہترین فوجی موجود ہوتے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے رزمک وزیرستان کے اندر موویبل کام بنایا ہے، سنگل کالم ڈبل کالم، وہ جو ہوتا ہے جنگوں کے اندر ہوتا ہے کہ یہ دایاں اور یہ بایاں، تو اس طرح ایک پورا کالم تھا 10,000 لوگوں کا، اکوپمنٹ سے لیس موویبل اکوپمنٹس اور وہیکلز، اور وہ کہیں بھی کسی بھی وقت فوری طور پہ وہاں پہ پہنچ سکتے تھے، اور اس طرح انہوں نے کیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو وزیرستان کے اندر انگریزوں نے جنگ لڑی، 1300 فوجی ان کے جو ہیں وہ یا تو جنگ میں مارے گئے یا پھر وہ بیماریوں اور کسی اور وجہ سے وہاں پہ مارے گئے، جانی نقصان ہمیشہ بہت زیادہ ہوا ہے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو فلم اس وقت دوبارہ چلانا شروع کر دی ہے انہوں نے، اس کے بعد 1947 آگے چلیں، آگے بھی پھر میں آپ کو جلدی جلدی بتا دیتا ہوں۔ 47 آیا تو فوری طور پہ نہرو نے کان میں پھونک ماری افغانستان کے کہ بھائی یہ مسئلہ تو کیش کرنے والا مسئلہ ہے، سالوں سالوں سے 200 سال ہو گئے ہیں ان کو بیوقوف بناتے ہوئے، دوبارہ بیوقوف بناتے ہیں، ہم بارڈر نہیں مانتے جی۔ پھر گئے یو این کے اندر، 8 دن کے بعد برطانیہ نے کہا کہ بھائی یہ مسئلہ تو کبھی کا حل ہو چکا ہے، فوری طور پہ پھر تسلیم کر لیا۔ لیکن یہ معاملہ اپنے مقاصد کے لیے کابل کے حکمران وقتاً فوقتاً استعمال کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ داؤد کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی اور بھی لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوئی، وہ ایگری ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد یا تو وہ قتل ہو جاتی ہیں یا پھر معاملہ کہیں اور سے کہیں اور چلا جاتا ہے۔ اور بھارت نے قسم کھائی ہوئی ہے، پہلے تو خود انہوں نے کیا ہوا تھا کہ ہم نے جی پشاور تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ زندگی میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں جتنی بھی انٹلیکچول موومنٹس ہوئی ہیں باچا خان سے لے کے جتنی بھی ہوئی ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے گا کہ وہ یہاں پاکستان والی سائڈ سے ہوئے ہیں، وہاں پہ انٹلیکچولی لوگ بنجر ہیں، اور ان کو آپ نے صرف اور صرف فتوے لگا لگا کے جہاد اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر کے، عورتوں کی تعلیم کے اوپر پابندی لگا کے اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر جکڑا ہوا ہے۔ اور جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ انٹلیکچول ہیں انہی کو ہی پاگل بنایا جا رہا ہے اور سالوں سال سے بنایا جا رہا ہے، سمجھنے والے کے لیے کافی ہے۔ آپ یہ ساری کی ساری تاریخ اٹھائیں، ایک ایک فیکٹ کو آپ گوگل کریں، آپ کو ساری کہانی کی سمجھ آ جائے گی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔